या राहत अस्सादिकीन अम्मा बाद। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, नोट किया होगा कि चंद सालों से हमारे मुल्क पाकिस्तान में खसूसियत से और अब इस आग की जो तपीश है वो भारत तक पहुंच गई है। अब इंडिया भी उसमें मुलव्विस हो गया है काफ़ी हद तक। तो साहबे कराम की गुस्ताखी का एक सिलसिला शुरू है, और या अहले बैत की गुस्ताखी का सिलसिला है। तो पिछले चंद साल में अगर आप देखें, 2-3 साल देखें, 4 साल देखें, तो बाकायदा एक ऐसा महसूस होता है, एक प्लानिंग से और बाकायदा तरतीब बार ये सिलसिला जारी है। और उन मामलात को जो मुशाजरात सहाबा हैं, जो सहाबा कराम में आपस में इख्तिलाफ रहा, उनको उभारा जा रहा है और उनको इस तरीके से पब्लिक में लाया जा रहा है कि लोगों के अकीदे ख़राब हों। अकीदा क्यों ख़राब होंगे? याद रखें कि हम तक हम तक कुरान हो गया, हदीस शरीफ हो गई, हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक दीन से है, दीन की निस्बतों से है, वो रसूलुल्लाह से मिली सहाबाए किराम को। अब सहाबाए किराम में अहले बैत रसूल भी शामिल हैं। अहले बैत रसूल जो हैं उनको दो निस्बतें हैं, ठीक है। एक तो वो सहाबिया रसूल भी हैं, इसी तरह ख़वातीन व सहाबियात भी हैं, और रसूलुल्लाह के घर वाले भी हैं। उनके पास दो निस्बतें जमा हैं, ठीक है। तो बहरहाल सहाबाए किराम जो हैं, रसूलुल्लाह से जो भी दीन पहुंचा वो सहाबाए किराम को पहुंचा, चाहे वो अहले बैत रसूल हों या गैर अहले बैत हों, है तो साहबी, ठीक है। तो रसूलुल्लाह तक जो अल्लाह ताला ने अमानत पहुंचाई दीन की, उसके वारिस सहाबा किराम हैं। अगर सहाबा किराम को ही मशकूक बना दिया जाए, उनके किरदार पे अटैक किया जाए, तो इसका नतीजा क्या होगा, हासिल क्या होगा? कि दीन की बुनियाद है असल में उस पे हमला है, जो हम तक, क्योंकि हमारे पास जो भी दीन की अमानतें पहुंची हैं, चाहे वो कुरान हो, हदीस हो, एहसान हो, तसव्वुफ हो, इबादत का नूर हो, फ़िक़्ह हो, अलगज़ जो भी निस्बत है जिसका ताल्लुक दीन से है, अल्लाह के दीन से है, तौहीद हो, रिसालत हो, अलगर्ज़, तमाम निस्बतों के अमीन हुए हैं सहाबाए किराम। तो फिर आगे सहाबा से ताबीईन को, फिर उनसे तबे ताबीईन को, होते 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 तवातुर से हम तक वो चीज़ें पहुँची हैं। तो अगर बुनियाद को ही कमज़ोर कर दिया जाए, मशकूक बना दिया जाए, तो ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें कमज़ोर हो जाएँगी, जिन पे दीन खड़ा है, कुरान है, हदीस है, वो ऑलरेडी मशकूक हो जाएँगी। तो ये काम पहले भी होता रहा है, पहले भी दुश्मनान इस्लाम करते रहे हैं, और मौलवियों को भी खरीदते रहे हैं, उलमा को खरीदते रहे हैं। इसी तरह जो दीनी लिबादे वाले हैं, उनको खरीद के ये काम करवाया जाता रहा है। और बाज़ लोग तो इसमें ऐसे होते हैं, उनको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, बस शोहरत दे दो, इज़्ज़त दे दो, मकाम दे दो, जगह दे दो, मर्तबा दे दो। उनके अंदर, उनके बातिन में खुद ही ऑलरेडी इतनी खराबी होती है, वो फ्री में ये काम करते हैं, अल्लाह का दीन का काम समझ के। तो ये चीज़ें पहले से होती आ रही है, ठीक है। तो अभी हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, इस दौर हाज़िर में, इस चीज़ को मज़ीद उभारा जा रहा है। इसलिए बेहतर समझा कि आज इस मौज़ू को बयान किया जाए कि कुरान और हदीस की रोशनी में सहाबाए किराम और हमारे मशाइख जो हैं, मशाइख नक्शबंदियाँ हैं, उनका नज़रिया क्या है सहाबाए किराम के मुताबिक। क्योंकि याद रखें, खुदा का कुर्ब और मार्फत जब तक नहीं मिलेगी जब तक अकीदा ठीक ना हो। वो अकीदा ना हो जो क्या ठीक होगा, जभी इस्लाम का नूर हासिल होगा।
اگر عقیدے میں خرابی ہو جائے گی تو آپ کو دین کی برکات نہیں پہنچیں گی، دین کا نہیں پہنچے گا بد عقیدہ۔ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، تو اس لیے انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 100 ہے، اس کا تعلق صحابہ کرام سے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت رسول بھی صحابیت میں شامل ہیں، ان کو دو مرتبے ہیں، ایک تو صحابی رسول بھی ہیں اور رسول اللہ کے گھر والے بھی ہیں۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک فوز العظیم۔ ترجمہ سماعت کر لیں، جن لوگوں نے سبقت کی، والسابقون الاولون، پہلا درجہ یاد رکھیں صحابیت کا یہ، جو سبقت کرنے والے ایمان میں جنہوں نے سبقت کی ہے لانے میں، تو جن لوگوں نے، رب کائنات فرما رہا ہے، جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے، خدا ان سے خوش ہے، اور وہ خدا سے خوش ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اصحاب کے لیے، صحابہ کے لیے جنت میں کیا ہیں؟ باغات تیار کیے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، باغات ہیں سرسبز، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پاکیزہ نہریں، نور کی نہریں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے صحابہ کرام کا مرتبہ بیان کرا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور جنت میں ان کا مقام بھی بیان کر دیا کہ ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بھی بیان کر دیا ذالکا فوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی رسول اللہ کے صحابہ نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح رب کائنات سورہ انفال میں ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں لڑے، اور جنہوں نے جگہ دی، یعنی انصار نے جگہ دی تھی ظاہر مہاجرین کو، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ تو مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت کریمہ کا بھی جو تعلق ہے وہ صحابہ کرام سے ہے۔ تو صحابہ کرام وہ ہیں جن کے، یہ تو میں نے دو آیتیں پیش کی، متعدد آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کا مرتبہ مقام بیان کر دیا ہے اور اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جب اللہ ان کا مقام بیان کر رہا ہے، مرتبہ بیان کر رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی سیرت میں سے ان پہلوؤں پہ گفتگو کریں اور ان گوشوں کو ڈھونڈیں جس میں کمزوری ہو اور ان کی تنقید کریں، ان پہ ایسی گفتگو کریں جو ان کی شایان شان نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب ملک کی حالات کیا ہیں ہمارے، پاکستان جو ہے حقیقت میں ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اعلان نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے۔ معاشی یہاں پہ کیا حالات ہیں، قدرتی آفات کے کیا حالات ہیں، بارش ابھی بھی بلوچستان میں چل رہی ہیں، اور مجموعی طور پہ امت کی کیا حالت ہے۔ ابھی دیکھیں آپ،
اسرائیل کی نیوز پڑھیں، کبھی لبنان پہ حملہ ہے تو کبھی فلسطین پہ حملہ ہے، بھارت کے حالات دیکھیں آپ. تو مجموعی طور پہ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ امت کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے میڈیا کا کردار دیکھیں، بالخصوص پاکستانی میڈیا کا آپ کردار دیکھیں. رمضان میں ہر سال کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑوا رہے ہیں، فرقے واریت پھیلا رہے ہیں. فرقے واریت پھیلاتے کس نام پہ ہیں کہ ہم تو فرقے واریت ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے آپ دیکھ لیں، ان کے جو مارننگ شو ہیں یا جو ان کی افطار کی نشستیں ہیں، کیا ہے اس میں؟ لڑائی ہو رہی ہے، بحث مباحثہ. اس کا حاصل کیا ہے؟ امت کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے. تو اپنی ریٹنگ کے لیے اور ظاہر بیرونی ایجنڈا ہوتا ہے، وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. امت کو باقاعدہ توڑنے کا، منتشر کرنے کا مزید کام جاری ہے، جبکہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ان ٹاپکس پہ تو گفتگو ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان موضوعات کو چھیڑا جا رہا ہے جس سے امت منتشر ہو، امت میں انتشار پیدا ہو. تو ظاہر ہے جب عقیدے پہ حملہ ہو تو ضروری ہوتا ہے، یہ لازم ہے علماء پر، مشائخ پر، کہ پھر وہ صحیح موقع جو قرآن و حدیث کا وہ بیان کریں تاکہ لوگوں کے عقیدے درست رہیں. تو بہرحال یہ ہم نے قرآن پیش کرا ہے. اب جن کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث میں آئیے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی تنقید بیان کریں، ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پہ گفتگو کریں جس میں بظاہر ظاہری کمزوری ہے. جب اللہ نے ان سب چیزوں سے درگزر فرما دیا اور ان کو فوز العظیم کا مقام عطا کر دیا، تو بس ہم پر لازم ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اس مسلمان کو، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو. اب رسول اللہ نے کسی صحابی کا اس میں نام لیا ہے کہ فلاں صحابی کی زیارت کرو گے تو فضیلت حاصل ہوگی، فلاں کی نہیں کرو گے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ نہیں، رسول اللہ نے اپنے اصحاب کی عمومی فضیلت بیان کر دی. میرے صحابہ میں سے کوئی کس درجے کا بھی صحابی ہو، تم اس کی زیارت کر لو گے تو تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کی صحبت کی یہ برکت تمہیں ملے گی، بشرطے کہ عقیدہ تمہارا درست ہو. ٹھیک ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو صاحب تفسیر مزاجی نے اس حدیث کو روایت کیا، میرے صحابہ میں سے جب کوئی شخص کسی سرزمین میں انتقال کر جائے، کسی خطے میں، جہاں بھی، کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی بھی قصبہ ہو، زمین کا کوئی بھی خطہ ہو، فرمایا میرے صحابہ میں سے جب کوئی شخص کسی سرزمین میں انتقال کر جائے گا تو قیامت کے دن وہ اس زمین کے رہنے والوں کے لیے پیشوا اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا. یہ ہے مرتبہ صحابیت. کوئی بھی صحابی ہو، یہاں پہ کسی صحابی کی تنقیص نہیں ہے، ہر صحابی کا ادب کیا جائے گا. اسی طرح کیونکہ اب جو لوگ صحابہ کے شان میں زبان درازے کر رہے ہیں، تنقیصی پہلو بیان کر رہے ہیں، کیا جب ان سے پوچھا جائے بھائی تم ان کو صحابی رسول مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں ہم صحابی تو مانتے ہیں. جب صحابی مانتے ہو تو تمہیں تو کف لسان کرنا چاہیے، سکوت اختیار کرنا چاہیے، لیکن زبان درازی کرتے ہیں. اب آپ بتائیں، جو اچھے میاں بیوی ہوں، سمجھدار میاں بیوی ہوں، تو اصول کیا ہوتا ہے زندگی کا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جائے کمرے کے اندر، تو اس لڑائی کے اثرات کمرے سے باہر نہ آئیں، ان میاں بیوی کے درمیان رہیں. جب کمرے سے باہر آئیں تو بالکل ایسا ظاہر نہ ہو کہ میاں بیوی میں لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، کسی چیز میں آپس میں ناراضگی ہے. نہ بیوی جو ہے اپنے سسرال میں جا کے بتائے کہ میرے شوہر نے یہ کر دیا، میرے سسرال والوں نے یہ کر دیا. جہاں جو معاملہ ہو اس کو وہیں تک رکھا جائے، نہ شوہر اپنی بیوی کی برائی کرے، بس اس کو کمرے تک رکھے. اصول یہ ہوتا ہے. تو زندگی کا اصول یہ ہے. اسی طرح ہمارے نجی معاملات ہیں، اگر ماں باپ میں لڑائی ہو جائے آپس میں، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ ماں کو برا کہیں، باپ کو برا کہیں، ان کی آپس کی لڑائی ہے تو وہ آپس میں صلح کر بھی لیں گے.
بچوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی برائی کریں اور باہر والوں کو جا کے بتائیں کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں. کیا کہا جائے گا؟ یہ انتہا درجے کے کبھی حرکت ہے ان بچوں کی. تو جب ہماری عام لوگوں کی نجی زندگی کے معاملات جو ہیں، اگر کہاں کہیں کمزوری ہو تو ہم اس کو چھپاتے ہیں، باہر نہیں لے کے جاتے. اصول یہی ہے زندگی کا. تو بھی جو صحابہ کرام ہیں، جو دین کا ماخذ ہیں، تمام دین کی جو امانت ہیں رسول اللہ سے، چاہے وہ ظاہری امانتیں ہوں، روحانی امانتیں ہوں، کوئی بھی امانت ہو، وہ اس کے امین صحابہ ہیں. تو پھر ان کے جو کمزوری کے پہلو ہیں ان کو عوام میں ڈسکس کرنا، ان کو غلط انداز میں بیان کرنا، بجائے ان پہ سکوت اختیار کرنے کے، نظر انداز کرنے کے، اس کو ابھارنا، فرقے واریت کو ہوا دینا، یہ گمراہی کا طریقہ ہے. یہ اہل سنت کا، اسلام کا طریقہ نہیں رہا. اب فرمایا اسی طرح یہ ابن شیبہ اس کے راوی ہیں، روایت کرنے والے، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم نماز، روزہ اور اجتہاد میں اور جہاد میں، تم نماز، روزہ، جہاد میں صحابہ کرام سے بڑھنا چاہتے ہو. یعنی بعض لوگ تو ان کو گمان ہو گیا کہ اگر ہم زیادہ نمازیں پڑھیں گے، زیادہ روزے رکھیں گے، زیادہ جہاد کریں گے تو ہمارا مرتبہ صحابہ سے اونچا ہو جائے گا، ہمیں وہ مقامات حاصل ہو جائیں گے جو رسول اللہ کے صحابہ کو نہیں تھے. یہ باطنی خرابی پیدا ہو گئی. آج بھی ہیں اس قسم کے لوگ جن میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ اپنے بزرگوں سے اپنا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تنقید شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اس دور میں بھی ایسے لوگ جب پیدا ہوئے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم نماز، روزہ اور جہاد میں صحابہ کرام سے بڑھنا چاہتے ہو. پھر فرمایا وہ تم سے بہتر ہیں، تم کچھ بھی کر لو، جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے جہاد کر لو، ان سے زیادہ عبادات میں، ظاہری عبادات میں بڑھ جاؤ، تم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی مجلس کا فیض پایا ہے، وہ رسول اللہ کے روبرو بیٹھے ہیں، انہوں نے انوار محمدیہ سے، انوار نبوت کا فیض براہ راست حاصل کیا ہے. آپ علیہ السلام کا سینے کا فیض ان کے سینے میں ہے، وہ تمہیں حاصل نہیں ہے. تم ان سے آگے کبھی نہیں پہنچ سکتے. جو توجہ رسول نے ان کو جہاں تک پہنچا دیا ہے، تمہاری عبادات، تمہارا تقوی، تمہاری ذہانت ان تک تمہیں نہیں پہنچا سکتی. تو آج ہے نا ایسے لوگ اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ ذہین سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے تھا. تو اسی طرح اب یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو لے کے بھی لوگ فتنہ کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس کو روایت کرنے والے، اب جو میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، میں اس حدیث کی آپ کو تخریج بتا رہا ہوں، یعنی یہ کہاں کہاں آئی ہے. اس کو صاحب بخاری نے روایت کیا ہے، صاحب مسلم نے روایت کیا ہے، صاحب ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابو داؤد، صاحب ابو داؤد نے روایت کیا ہے. سارے سیاہ ستہ کی کتب ہیں. اب وہ حدیث کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. رسول اللہ کو تو پتا تھا، اپنے نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ بعد میں آنے والے لوگ میرے صحابہ پہ تنقید کریں گے، گالیاں بکیں گے. ہوتا ہے نا، کوئی خلفۂ راشدین پہ الزامات لگا رہا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ اہل بیت پہ ظلم کیا، خلفۂ راشدین پہ اپنی زبان دراز کر رہا ہے، کوئی صدیق اکبر پہ، کوئی فاروق اعظم پہ، کوئی عثمان غنی پہ، کوئی کسی صحابی پہ، کوئی حضرت امیر معاویہ پہ. تو کوئی دوسرا پہلو بھی ہے، کوئی اہل بیت پہ اپنی زبانیں دراز کر رہا ہے، کوئی حضرت فاطمہ پہ غلط الزام لگا رہا ہے، کوئی امام حسین کو باغی کہہ رہا ہے معاذ اللہ. تو دونوں گمراہی کے راستے ہیں، چاہے اہل بیت پہ زبان دراز کی جائے یا صحابہ کرام پہ، ان دونوں سے ہمیں بچنا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اس ذات کی قسم، یہ فرما کے پھر قسم فرمائی رسول اللہ نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. اب پہاڑ کتنا بڑا ہے احد، اس کی قیمت کیا ہوگی. کوئی اتنا اتنا مالی صدقہ کر دے. سرکار فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی، اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہ ہوگا. یعنی یہ وہ معمولی رسول اللہ کے صحابہ جو صدقہ کیا کرتے تھے نا اللہ کی راہ میں، گھٹلی، کھجور کی گھٹلی کے برابر، اس اس صدقے کا مقام یہ ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اب اس حدیث کا پس منظر کیا تھا؟ اس میں میرے نہیں اور آپ کے نہیں